बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 30 नवंबर 2025 इतवार का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक तो बलूचिस्तान के सनई शोरान के इलाके में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक बड़ी फ़िज़ाई कार्रवाई हुई है और बीले के जो दहशतगर्द हैं उनका पूरा सिस्टम तहस नहस कर दिया है। दर्जनों शिद्दत पसंद जो है वहाँ पे हलाक कर दिए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई थी जो कई घंटे जारी रही। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ जनूबी वज़ीरिस्तान लोयर में सिक्योरिटी फोर्सेस और शिद्दत पसंदों के माबैन झड़पें जारी हैं। ये झड़पें भी 3-4 घंटे से जारी हैं और फ़िज़ाई कार्रवाई बीच में की गई है। पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने बीच में ड्रोन इस्तेमाल किए, क्वाडकाप्टर इस्तेमाल किए। एक बड़ा मुकाबला साथ हुआ है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे जो अभी तक जारी है। पाकिस्तान ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का जो तजुर्बा किया है जिसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर है। सुपरसोनिक मिसाइल है, पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आवाज़ की रफ्तार से 8 गुना तेज़ हैं जो हाइपरसोनिक के मुकाबले में है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। कतर में तालिबान के सफ़ीर ने पाकिस्तान पे जो अमेरिका में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, कतर के सफ़ीर जो हैं तालिबान के कतर में जो सफ़ीर हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने उसे भी पाकिस्तान के आईएसआई से जो है वो जोड़ा है, एक साजिश करार दे दी है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। केपी असम्बली के रुकन जो बाजवड़ में है अनवर ज़ेब, उनके घर पे जो हमला हुआ था, ड्रोन हमला, सालारज़ाई जरगा हुआ है। जरगे में सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा गया है कि अब तालिबान अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं मगर उनकी फ़ैमिली वाले पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके जो रिश्तेदार वो यहाँ पे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें वरना हम कार्रवाई करेंगे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका में जो है वो कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं और अब तमाम तर अफ़गानी जितने भी अमेरिका में मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। एक और रहमानुल्लाह के बाद एक और जो अफ़गान शहरी हैं उन्होंने लाइव टिकटॉक में धमकियां दी। टेक्सास में उसे भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब मज़ीद अफ़गानियों की गिरफ़्तारी जारी है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान पहाड़ी इलाकों में इस टाइम पे जो है जो नागौरी सना शोरान का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, महवर है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिद्दत पसंदों को घेरा हुआ है और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। पहाड़ी इलाका है, ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्वाडकाप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और दर्जनों शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को जो है इस हमले में हलाक कर दिया। ये एक बड़ी कार्रवाई और बीएलए के जो वहाँ पे सिस्टम था पूरा उन्होंने बिछा रखा था वो पूरा जो है वो तबाह कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। साथ नाज़रीन, जनूबी वज़ीरिस्तान लोयर में जो है इस टाइम पे हालात अभी तक ख़राब हैं। जो आज़म वर्सक है वहाँ पे कूज़ा पंगा के इलाके में जो है वो झड़प जारी है और उसमें फ़िज़ाई हमले हुए हैं और भारी हथियार का दोनों अतराफ से इस्तेमाल हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो टीटीपी हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के ज़्यादातर शिद्दत पसंद दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हैं और इलाके के लोग वहाँ पे चंद लोग उनका जो हल्का अहबाब है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बाज़ इलाकों में उन्होंने नाके भी लगाए होते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की है मगर झड़प जो है वो 3-4-5 घंटे से जो है वहाँ पे जारी है। उनके ख़िलाफ़ फ़िज़ाई हमले भी किए गए हैं। जो कहा जा रहा है कि भारी नुकसान जो है वो शिद्दत पसंदों का इस झड़प में हो चुका है मगर कार्रवाइयाँ मुसलसल जो है नाज़रीन उनके ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और शिद्दत पसंद जो है वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस पे जब भी मौका मिलता है उस पर हमला करते हैं, गात लगाए बैठे रहते हैं। जितने भी ट्राइबल्स हैं जो साबिका ट्राइबल्स हैं और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, इसी तरह जनूबी अजला भी मुकम्मल शिद्दत पसंदी की लपेट में है और हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो स्मैश मिसाइल का तजुर्बा किया है, सुपरसोनिक मिसाइल का, आवाज़ की रफ्तार से 8 गुना तेज़, जिन्हें बाज़ हल्के सुपरसोनिक और बाज़ हाइपरसोनिक कह रहे हैं क्योंकि आवाज़ 8 तक ये मार्क 8 तक ये पहुंच गया। पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। ये जदीद हथियारी निज़ाम
سمندری اور زمینی اہداف کو انتہائی درست نشانہ بناتے ہیں، اور اس کی جو بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے یہ مقامی سطح پہ بنائے ہیں، یہ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل ہیں جو اپنی سمت بدل دیتے ہیں آخری وقت میں جب اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور این اپنے نشانے کو جو ٹارگٹ اس کا ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو یہ INS وکرانت جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر جو تھا اس کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا ہے، اسی لیے وہ وکرانت جو ہے وہ بار بار پاکستان کے جو قریب آتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ تو پاکستان نے اس کے لیے ایک بڑا انتظام کر رکھا ہے اس ٹائم پہ، اور اسے کنٹرول کرنا بھارت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور بھارت کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کے سمندری راستے سے پاکستان پہ حملہ کیا جائے۔ اب پاکستان نے ایک تو فتح 2 سے جو تباہی مچائی تھی مئی میں، وہ طیاروں کی بات میں نہیں کرتا ہوں کہ پھر 7 اور 8 طیارے پاکستان نے فائٹر جیٹ گرا دیے تھے، جس میں 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ بھی تھے۔ مگر پاکستان نے جو ٹارگٹ بنائے تھے 29-26 ٹارگٹ جو پاکستان نے اچیو کیے تھے، فتح 2 میزائل پاکستان نے استعمال کیا تھا۔ ابھی پاکستان نے فتح 4 کا تجربہ اس کے بعد کیا ہے جو 750 کلومیٹر تک ہے، وہ اور بھی مشکلات ہیں۔ وہاں بھی پاکستان جو فتح 2 استعمال کیا تھا، اس کے بعد انڈیا نے امریکہ سے رابطہ کیا تھا کہ جنگ روک دینی چاہیے، جو ٹرمپ نے خود بھی کہا تھا کہ کال آئی تھی انڈیا کی طرف سے، اور جنگ میں نے جو ہے وہ ٹیرف کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں پھر میں نے روک دی۔ انڈیا کا دعویٰ تھا کہ نہیں، پاکستان کے DGMO سے بات ہوئی اور وہاں پہ جو ہے اس کے بعد ہم نے یہ جنگ روکی۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین، اگر انڈیا اس ٹائم پہ جتنے کی پوزیشن میں ہوتا اور پاکستان کو دبوچ لیتا تو کیا وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے کہنے پہ یا ہمارے DGMO کے کہنے پہ وہ یہ جنگ روکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم مٹا دیں گے، اڑا دیں گے جو الزامات پاکستان پہ لگائے تھے پہلگام کا ایک ڈرامہ کریٹ کرنے کے بعد۔ بارڈر سے 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ پہلگام واقع ہے، لائن آف کنٹرول سے 10 منٹ کے اندر پاکستان پہ الزام لگا دینا، ملزمان اس کے کدھر تھے؟ بہرحال اس بحث سے نکلتے ہوئے پاکستان نے اب فتح 4 نکال دیا ہے۔ فتح 4 ہو گیا، اور سمندری راستے جو پاکستان نے انتظام کیا ہے وہ پاکستان نے سمیش کا کر دیا ہے۔ 350 سے 400 کلومیٹر کے قریب یہ ہمارے حدود کے قریب آ بھی نہیں سکتے، جو آواز کی رفتار سے 8 گنا تیز ہے۔ تو اب پاکستان دیکھ رہا ہے اپنی ڈیفنس کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، جو تھوڑی بہت کمیاں تھی، خامیاں تھی، اس کو بھی کور کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نہ کرے اگر دوبارہ جنگ ہوتی ہے تو سمندر کے راستے سے ہوتی ہے، زمینی راستے سے ہوتی ہے، جو بڑا مشکل ہے۔ جو 2 محاذ انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں اپنے ذہن میں کہ افغانستان کے محاذ سے پاکستان کی جنگ دونوں کے مابین شروع ہوگی، تو تبھی یہ جو اتنا لمبا ان کا مہادیو اور تریشول ایکسرسائزز جو انہوں نے دی ہیں، تو یہ پوری پلان ہے کہ دسمبر جنوری فروری تک ان کی ایکسرسائزز ہیں کہ یہ اس دوران جو پاکستان کی افغانستان کے ساتھ ضرور کلیش بڑھے گا، اور آگے جا کے حملے مزید زیادہ ہوں گے، اور پاکستان اس دوران کچھ بڑا کرنے والا ہوگا تو وہاں سے بھی حملے ہوں گے۔ پھر اس دوران ہم جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کر دیں گے۔ پاکستان وہ موقع فراہم نہیں کر رہا، لائن آف کنٹرول ہو، ورکنگ باؤنڈری ہو، سمندری راستے ہوں، فضائی حدود تو وہ سوچے بھی نا، کیونکہ پاکستان کا جو الیکٹرانک وارفیئر ہے، جو پاکستان کو واک سسٹم ہے، جو ریڈار سسٹم ہے، جو HQ-9 سسٹم ہے، وہ انہوں نے مئی میں دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد تو وہ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کبھی ان کا فائٹر جیٹ ہماری طرف اڑا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صرف ہماری فائٹر جیٹ اڑ رہے تھے۔ بہرحال ناظرین، پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ ساتھ ناظرین، ٹیکساس میں امریکہ میں ایک اور محمد داؤد القزئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس نے ٹک ٹاک پہ دھمکیاں دی تھی فورٹ ورتھ میں حملے کے، کہ میں نے بم بنانے کا دعویٰ اس سے کیا تھا، اور وہ لائیو میں اسے پھر ٹیک کیا گیا بعض ایکس اکاؤنٹس پہ، اور خبر آئی فاکس نیوز پہ کہ اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، ایک دہشت گرد کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے رحمان اللہ کو، جنہوں نے گارڈ پہ حملے کیے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، پوری افغان کمیونٹی کو وہاں پہ پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ خود بھی آپ اندازہ لگائیں، طالبان کے ڈر سے آپ بھاگے، امریکہ کے ساتھ امریکہ کے لیے آپ لڑے تھے، امریکہ نے وہاں پہ بھاگے، آپ طالبان سے ہیں، امریکہ نے وہاں پہ آپ کو شیلٹر دیا ہوا ہے، آپ کے 5 بچے اور بیوی وہاں پہ ہے، پھر اس میں امریکہ نے آپ کو اس اسائلم میں آپ کو گھر بھی دیا ہوا ہے جس کا کرایہ بھی نہیں ہے،
اور آپ نے وہاں پہ امریکہ کے 2 سیکیورٹی گارڈ کو مار دیا، اس پہ حملہ کر دیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ امریکہ نے آپ تو چلے گئے جیل، آپ کے بچوں کو، 5 بچوں کو اور بیوی کو ملک سے بے دخل کرنے کا حکم دیا، گھر بھی چلا گیا۔ اب بے دخلی کہاں پہ ہوگی؟ اب جائیں گے افغانستان۔ تو افغانیوں کو، جو افغان شہری ہیں، ان پہ امریکہ میں بھی زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ اور ایران پاکستان میں تو آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں جو 70,000 خاندان رہ رہے تھے کوئٹہ میں، ان کو جو ہے ان کے پورے کیمپ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو کیمپ تھے 34-35 ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب زیادہ تعداد اگر پاکستان میں موجود ہے، 54% جو افغان شہری مکمل طور پہ اگر 40-42 لاکھ ہیں، جس میں 10 لاکھ کا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے رواں سال جو ہے وہ تقریباً پورے کر لیے ہیں 2025 میں، تو 30-32 لاکھ بچتے ہیں، اس میں 54% جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں، اور جو 26% ہے جن میں زیادہ ابھی لوگ بھجوا دیے گئے ہیں افغانستان، وہ بلوچستان میں تھے، باقی ملک کے دیگر علاقوں میں تھے۔ مگر چونکہ خیبر پختونخوا میں ان کی تعداد زیادہ ہے اور یہاں پہ PTI تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ اس پہ مکمل طور پہ جس طرح پنجاب نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے یا بلوچستان نے یا سندھ کی سرکار نے، تو ایسا ابھی تک خیبر پختونخوا میں کوئی بڑی کارروائی ہم کو دیکھنے کو نہیں مل رہی، اس لیے ان کے خلاف کوئی زیادہ گرفتاریاں جو ہیں وہ شہری علاقوں میں نہیں ہو رہی۔ ساتھ ناظرین، قطر میں جو طالبان کے سفیر ہیں، ایک تو قطر بھی ہمیں سامنے آ گیا ہے، جو ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، انہوں نے جو کل پریس بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ ہم جو ہے آپریشن کلین اپ کرنے جا رہے تھے افغانستان کے اندر، اور قطر ثالثی کے لیے ان کو بھنک لگ گئی تھی اور انہوں نے ہمیں روکا، اور پھر ثالثی بھی نہیں کرائی، جو ایک دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ پھر بھی ہمارا پاکستان کا بڑا قریبی دوست رہا ہے قطر، اور طالبان کی تو اب بہت نزدیک ہو گیا ہے۔ الجزیرہ نیوز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ مکمل طور پہ اب انٹی پاکستان ہو گیا ہے۔ طالبان کے ساتھ جب معاملات آتے ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف بولتا ہے۔ تو یہ پوری ایک طالبان، حالانکہ پاکستان نے ہی 2020 میں قطر میں ان طالبان کے لیے دفتر کھولا، پاکستان نے بڑی سپورٹ دی تھی، اور قطر جو عالمی دنیا کا بھی ثالثی کے لیے ایک مرکز بنا ہوا ہے، اس میں پاکستان کا بھی اہم کردار ہے۔ بہرحال ایسے موقع پہ افغان طالبان کو سیدھا سپورٹ کر دینا اور پاکستان کو روک دینا وہ حیران کن تھا۔ اب قطر میں جو ان کے طالبان کے سفیر ہیں سہیل شاہین، جن کے اپنے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، بیٹیاں، اور افغانستان میں انہوں نے جو ہے وہ خواتین پہ تعلیم پہ مکمل پابندی لگا دی ہے، وہ صاحب جو ہیں وہ قطر میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو افغانستان میں دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں، اس میں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں ISI کا ہاتھ ہے، اور یہ جو ہے افغانستان کو دہشت گردی کا اڈا شو کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ حیران کن ہے، تاجکستان میں افغانستان کی سرزمین سے ڈرون حملے ہوتے ہیں، 3 چائنیز مارے جاتے ہیں، اس میں بھی یہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں، اور یہاں پہ قطر میں طالبان کے سفیر جو ہیں سہیل شاہین صاحب، وہ بھی جو امریکہ میں حملے ہو گئے ہیں اس میں بھی پاکستان کو انوالو کر رہے ہیں۔ اپنے معاملات کو خود حل کرو۔ پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے افغان طالبان کے حوالے سے، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب پاکستان آپ کو ایک گروپ مان رہا ہے کہ آپ لوگوں نے زبردستی جو ہے وہ افغانستان پہ قبضہ کیا ہے۔ اب پاکستان نے یہ کمپین شروع کر دی ہے، اب یہ چکر زیادہ چلے گا۔ امریکہ بھی بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے کہ جو ان کے سیکیورٹی گارڈز پہ حملے ہوئے تھے، جس میں خاتون ماری گئی تھی، رحمان اللہ نے جو کیا تھا، جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ اس کے جو پارٹنرز تھے ان کے ساتھ کنٹیکٹس تھا، سیکیورٹی پارٹنر جو ان کے تھے، ان کی جو پارٹنر فورسز تھے وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ اور دی گارڈین نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ اس میں فلاں علاقے میں یہاں پہ دہشت گرد ہیں، داعش کے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ کارروائی کرے گا۔ تو امریکہ میں کارروائی جو ہے وہ پاکستان داعش کے ٹھکانوں پہ اور TTP کے ٹھکانوں پہ پاکستان بھی کر رہا ہے، آگے کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ اور امریکہ جو ہے وہ قطر کا جو ہوائی اڈہ ہے وہاں سے اپنے ڈرون اڑا کے مختلف ٹارگٹ جو ہے اس کو ہٹ کریں گے، اور یہ آپ کو جلد ہی دکھائی دیں گے، جو داعش کے ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔